बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तकमील दो चीज़ों से होगी, एक पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई तकमील और दूसरी पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील। पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई तकमील होगी कश्मीर के हुसूल से, जूनागढ़ के हुसूल से, अहमदाबाद के हुसूल से, हैदराबाद के हुसूल से और उन तमाम मकबूजा इलाकों के हुसूल से जिन पे भारत ने बज़ोर बाज़ो कब्ज़ा कर रखा है। और इसी तरह पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान में निफाज़ शरीयत से, पाकिस्तान में कलिमा तैयबा के बोलबाला से, और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था उस मकसद से हम आहंग होने से पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई और नज़रियाती तकमील होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारा आज का एक मौजू है सीपेक, और सीपेक में सऊदी अरब की शमूलियत और चाइना का खैर मकदम। इसी तरह आज हम बात करेंगे डॉलर की उड़ान पे और उसके पीछे जो है क्या मकासद हैं, डॉलर को क्यों पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर गई, डॉलर ऊंचा हो गया, डॉलर दौड़ रहा है, पाकिस्तानी रुपए जो है वो बैठी हुई है। इस पर बात करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे आज हुकूमती कारकर्दगी पे कि हुकूमत की क्या सऊदन की कारकर्दगी रही है। इसी तरह हमारे मौज़ूआत में आज ज़ुल्म खलील का दौरा पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात है, और अफ़गानिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ख़त है इमरान खान साहब के नाम, और पाकिस्तान से अपील की गई है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हिमायत की जाए। मेरे साथ पैनल पे गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे सेनेटर शाहिद सईद साहब, ये ANP के जो है सीनियर रहनुमा हैं। इसी तरह सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और इसी तरह रुस्तुम शाह साहब जो कि साबिक़ सफ़ीर हैं बराए अफ़गानिस्तान, और इसी तरह हमें ज्वाइन कर लेंगे बरकतुल्लाह लोन साहब, मुस्लिम, इनका ताल्लुक़ जो है PTI से है, और साथ में माहिर मईशियात है। पैनल को गुफ्तगू में शामिल करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ हमारे जो आज के टॉपिक हैं उस पर मुख्तसर सी बात हो जाए। उसके बाद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, उनके सामने सवालात रखेंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो इन मौज़ूआत के ऊपर क्या राय रखते हैं। सबसे पहले हम पाक अफ़गान ताल्लुकात की अगर बात करें और अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की बात करें और साथ में अमेरिका के ताल्लुकात की अगर बात करें, तो ये बात समझ आती है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये 7 दहाइयों का किस्सा है, और ये रिश्ता इतना नाजुक है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे तय पाता है, रोज़ाना टूटता है, बिखरता है, फिर जुड़ता है। और इसका रास्ता जाके पिछले 16-17 साल से हमारे और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे, उस सारे का महवर अफ़गानिस्तान की जंग है। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में, अमेरिका के बयानात में बहुत शिद्दत आती रही, और ट्रंप ने अपने मुंतखब होने के बाद सबसे पहले जो जनूबी एशिया के हवाले से बयान दिया उसमें पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की कुर्बानियों को मजाक से उन्होंने मजाक उड़ाया उन कुर्बानियों का, और पाकिस्तान को जो है ब्लेम किया उन्होंने कि हमारी पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में है तब से वो पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी सोच नहीं रखता है। पिछले दिनों उन्होंने ट्विटर पे जो है एक ऐसी जंग छेड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की कुर्बानियों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को जो आईना दिखाया, उसके बाद उनकी अक्ल ठिकाने आई, या उनकी पॉलिसी तब्दील हो गई, या उसके बाद वाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान जो मौक़िफ़ था उनका वो तब्दील हुआ। और ताज़ा जो है सूरत हाल ये कि ट्रंप ने एक ख़त लिखा इमरान खान साहब के नाम कि आप अफ़गानिस्तान में हमारी मदद करें, अफ़गानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए आप हमारी मदद करें। और इसी तरह इन दिनों, अभी आज के ही दिन, अमेरिका का जो है अफ़गानिस्तान के लिए जो एलची है ज़ुल्म खलीलज़ाद, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है।
اسلام آباد میں، اور اس ملاقات میں بھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ پاکستان افغانستان کے اندر ہماری مدد کریں طالبان سے بات چیت کرنے میں۔ تو اس موضوع پہ ہم اپنے جو ہے پینل سے آگے رائے لے لیں گے، اور اسی طرح دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہے کہ ڈالر بہت سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، حکومت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں کچھ اور ماحول ہے۔ تو اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈالر بنیادی طور پہ کیوں مہنگا ہوتا ہے اور پاکستان کی پیسہ کیوں کم ہوتا ہے، روپے کی قیمت کیوں گرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ہماری حکومت نے جو معیشت کو بہتر بنانے کے دعوے کیے تھے وہ کہاں ہیں، وہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ان کے جو دعوے ہیں ان کی میں کہاں صداقت ہے، اور اسی طرح وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جو استعفیٰ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کھچڑی پک رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم اپنے جو مہمان ہیں ان سے ان کی رائے لیں گے، ان سے بات کریں گے۔ اسی طرح سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کو لے کر کچھ اعتراضات، کچھ تحفظات اور کچھ پروپیگنڈے اس طرح کے تھے کہ چائنا کو جو ہے اس پہ شکایت ہے پاکستان سے، اس پہ تحفظات ہے کہ سعودی عرب کو کیوں شامل کیا گیا، لیکن چائنا نے پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عرب کو خیر مقدم کہا ہے کہ سعودی عرب اگر اس منصوبے میں شامل ہوتا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ اس کو جو ہے چائنا نے خیر مقدم کیا ہے، وہ سارے تحفظات، وہ سارے پروپیگنڈے، وہ ساری چیزیں جو اس سی پیک کے حوالے سے سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس سے بھی جو ہے وہ پردہ ہٹ کیا اور وہ بے نقاب ہوئے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے ریلوے کے جو کرایوں میں اضافہ ہوا ہے، کہ ریلوے کے جو کرائے ہیں ان میں 10 سے 19% تک اضافہ ہوا، اس کی کیا وجوہات تھے، حکومت کیوں عوام کی عوامی سواری پہ اتنے وہ مہنگائی کر رہی ہے، عوام کے لیے مشکلات کا اضافہ کر رہی ہے، اس پہ بھی آگے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح آج کے دن ہی جو مشہور ایک شخصیت ہے امریکہ کی، مائکروسافٹ کی، بل گیٹس، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فون کیا، اور فون میں انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہے ایک تو ان کو مبارکباد دی ہے، چونکہ منتخب ہونے کے بعد یہ پہلی ان کا ٹیلی فون تھا، اور اسی طرح کچھ چیزیں ان سے ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے حوالے سے، اس میں تعاون کے حوالے سے بات کی ہے، اور ساتھ میں پاکستان جو ہے پولیو کے حوالے سے جو کام کرتا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ جس پہ آگے ہم بات کریں گے، ایران کی ایک دھمکی ایران کی آج آئی ہے کہ خلیجی ممالک جو اپنا تیل ہے وہ جو مغربی ممالک کو دے رہے ہیں، اگر مغربی ممالک ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ہم اس تیل کو بند کریں گے جو خلیجی ممالک سے مغربی ممالک جا رہا ہے، مغرب کی منڈیوں میں جا رہا ہے، اس تیل کو بند کرنے کی بات کی ہے۔ تو ایران کے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ممکنات ہیں کہ وہ خلیج سے جانے والے تیل کو بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے؟ یہ چودھری ہٹ اور چودھرا ہٹ جو ہے کس طرح کے، اس پہ بھی آگے ہم بات کر لیں گے۔ افغانستان اور جو وہاں پہ ہو رہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ طالبان کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، امریکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، پاکستان سے تعاون کی اپیل کی گئی، یہ خطے کے لیے کتنا اہم ہے، خطے کے امن کے لیے کتنا اہم ہے، اور پاکستان کا اس میں کتنا کردار ہے۔ اور یہاں پہ یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو تحفظات تھے، پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ افغانستان میں، کابل میں امن کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے۔ آپ اسلام آباد کو چھوڑ کے، آپ پاکستان کو اگنور کر کے، پاکستان کے بغیر خطے میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج ثابت ہوا کہ پاکستان خطے کی اس ریجن میں ایک بڑی طاقت ہے، پاکستان کا وجود ایک حقیقت ہے، پاکستان کے بغیر آپ اس خطے میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے، اس خطے میں آپ پاکستان کو اگنور کر کے، پاکستان کو چھوڑ کے امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے یہاں امن قائم کرنے کے لیے خطے میں پرائی وار میں 75,000 لوگوں کو یہاں پہ قربان کیا ہے۔ ہماری مسجدوں، ہماری مارکیٹوں، ہمارے بازاروں میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے 75,000 ہماری قربانیاں ہیں اس ریجن میں امن لانے کے لیے، ہماری قربانیاں ہیں یہاں پہ
پیس لانے کے لیے، ہماری قربانیاں یہ امن و آشتی کے لیے. اور اسی طرح ہم نے 1000 جو ہے وہ میرے پاس اگر فگر 123 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے. اس خطے میں امن لانے کے لیے 123 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے، جبکہ صرف 20 ارب ڈالر ہمیں امریکہ نے دیے ہیں. باقی سارا ہم نے اپنے معیشت کا نقصان کیا. 17 سال تک ہمارے لوگ اس جنگ میں جھونکے گئے، اس جنگ کا ہمارے لوگ ایندھن بنے. اگر آپ افغانستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، افغانستان میں پیس لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، آپ کو ڈائلاگ پہ آنا پڑے گا. آپ جنگ کے ذریعے، آپ فوجیں مسلط کر کے کوئی آپ جنگ نہیں جیت سکتے. آپ کو اگر امن چاہتے ہیں، آپ اس خطے میں آپ پیس چاہتے ہیں، تو آپ کو بات کرنی ہوگی. آپ کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمانوں سے بات کو شروع کر لیتے ہیں. ساتھ رہیے. پاک بھارت کرتارپور راہداری اور خدشات. لاہور سے 130 کلومیٹر دور ضلع نارووال کی تحصیل شکرگڑھ کے ایک دور افتادہ گاؤں کوٹھے پنڈ میں سکھ مذہب کا ایک گردوارہ موجود ہے. یہ گردوارہ سکھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ مقام سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی رہائش گاہ اور جائے وفات ہے. یہاں گرو نانک نے 18 سال قیام کیا تھا. یہ گردوارہ انڈین سرحد سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سرحد کی دوسری جانب ڈیرہ صاحب ریلوے اسٹیشن بالکل قریب ہے. یہ گردوارہ تقسیم کے بعد بہت عرصے تک بند رہا. اسے کھلے ہوئے 18 سال ہوئے ہیں. دنیا بھر میں آباد سکھوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں کی زیارت کریں. پاکستان نے سکھوں کی خواہش پر بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ پر کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی پوری دنیا میں آباد سکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے. سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان کے شکر گزار ہیں. اس راہداری کی سنگ بنیاد کے لیے 28 نومبر کو پاکستانی حکومت نے ایک تقریب بھی رکھی ہے. اس تقریب میں وزیر اعظم راہداری کے کام کا آغاز کریں گے. تقریب میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے شرکت سے معذرت کر دی ہے. کرتارپور راہداری کو لے کر بھارت سخت پریشان ہے. اگر وہ پاکستانی اقدامات کا خیر مقدم نہیں کرتا ہے تو ہندوستان کے کروڑوں سکھ بھارتی حکومت سے نالاں ہوں گے. وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ملک ہے، دیگر اقلیتوں کے مذہبی حقوق یہاں محفوظ نہیں ہیں. سکھوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بھارت نے بظاہر راہداری منصوبے کا زبانی خیر مقدم کیا ہے، مگر عملی طور پر تقریب میں شرکت کی دعوت ٹھکرا کر بھارت نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس راہداری منصوبے سے خوش نہیں ہے. بھارت کو یہ خوف لاحق ہے کہ کروڑوں سکھ جب سرحد پار جائیں گے تو پاکستان کی مارکیٹوں اور تجارت میں بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا، اور بھارت کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ سرحد پار سکھوں کا یہ گردوارہ کہیں آزاد خالصتان کے لیے بیس کیمپ نہ بن جائے. دوسری جانب کرتارپور راہداری کھلنے پر قادیانی بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس راستے سے وہ قادیان کے سالانہ جلسے میں شرکت کر سکیں گے. قادیان بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اگرچہ اس حوالے سے دونوں طرف کی حکومتوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اگر قادیانیوں کے لیے بھی یہ راہداری کھولی جاتی ہے تو یہ وطن عزیز پاکستان میں ایک نئے مسئلے کو جنم دے گی. حکومت کے لیے ایک نیا ایشو کھڑا ہوگا. مسلمانان پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ قادیانی کھلے عام اس طرح اپنی مذہبی سرگرمیوں کو جاری رکھیں. حکومت کے لیے بھی یہ وقت ہوش کے ناخن لینے کا ہے. وطن عزیز پے در پہ فتنوں اور مسائل کا متحمل نہیں ہے.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, इस वक्त सारा महवर ये है और अफ़गानिस्तान में पीस लाने के लिए, अमन लाने के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो सास बहू का ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ात जितने भी ख़राब रहे हैं, बयानात जितने भी बदलते रहे हैं, ऐनक जो है एक ही रही है, वापस आके महवर एक ही रहा है। और अमेरिका, पेंटागन मानता है कि पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान को रास्ते से हटा के अफ़गानिस्तान में ना तो वो कोई जंग जीत सकता है, ना तो वो अमन कायम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी पिछले दिनों वज़ीरिस्तान गए तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि आज के बाद हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, आज के बाद हम पराई लड़ाई में नहीं कूदेंगे। इस वक्त बरकतुल्लाह लोन साहब जो कि सीनियर रहनुमा है ओवरसीज़ PTI के और साथ में माहिर मईशात हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लोन साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। बड़ी नवाजी जी, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। लोन साहब, आपसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, इस पे सवाल मेरा आपसे ये है सर कि इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त तो इमरान खान साहब को इल्म होता था, वो डॉलर की जो है महंगाई पे, दौड़ पे, उड़ान पे और रुपए की गिरावट पे कौम को लेक्चर देते थे और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन अपनी हुकूमत में इमरान खान साहब लाइल्म रहे, डॉलर जो है वो दौड़ता रहा, उड़ान बढ़ता रहा। तो क्या कहेंगे इस पे? फिरदौस साहब, देखें, ये डॉलर की उड़ान की थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। हमारी आवाम में माशी शऊर इतना नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ज़ाहिर है आवाम में चूंकि लिटरेसी रेट भी कम है और ख़ासतौर से माशी उमूर को, इस तरह की जो टेक्निकल मामलात हैं उसको समझने से वो कासिर है। उसके ऊपर ज़रबकारी ये होती है कि हमारे जो अपोजिशन जो हमारे इस वक्त हैं पाकिस्तान में सियासतदान हैं, जिन्होंने पूरे 70 सालों से इस तरह से आवाम को जो है ना एक उसमें रखा हुआ है, ट्रक की बत्ती पे लगा के रखा हुआ है, वो उनको मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर देखें, अगर मुआशरा थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, माशी इस तरह के जो टेक्निकल मामलात को समझता हो, तो ये समझना बड़ा आसान है। मैं थोड़ा सा उसको सिंपल वे में, यानी आवाम उसको समझ सके, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि इसकी क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं और किस वजह से है। मैं अननेसेसरली जो है इमरान खान या PTI को डिफेंड नहीं करूंगा। जाहिर है अगर उनकी वजह से या उनके कुछ डिसीजंस की वजह से इन 100 दिनों में अगर हुआ है तो डेफिनेटली मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा। लेकिन उसकी असल वजह क्या है, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। जी जी जी। देखें, डॉलर जो है, डॉलर का ऊपर जाना या नीचे जाना वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। जी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना खराब होगा या अच्छा होगा तो डॉलर उसके मुकाबले में कमजोर होगा। अगर बुरा होगा तो वो जो है डॉलर मजबूत होगा। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या चीज? अगर हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डॉलर की इस वक्त जो पिछले 1-2 महीने से ये कुछ हो रहा है, जी जी, होता ये है फिरदौस साहब, देखें पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी पाकिस्तान जो पेमेंट कर रहा होता है, पाकिस्तान से जो डॉलर में पैसा बाहर जा रहा होता है और बाहर से अंदर आ रहा होता है। जी जी। अच्छा, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं टेक्निकल फाइनेंशियल टर्म्स में। सही। पाकिस्तान से जो पैसा पाकिस्तान को पेमेंटें करनी होती हैं वो 2 मेजर पेमेंटें होती हैं। एक होता है इंपोर्ट्स, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और दूसरा जो है जो यानी जो कर्जा लिया हुआ है कोई तकरीबन 95 अरब डॉलर का, उसका जो सूद है और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू होता है उसकी पेमेंटें हमें करनी होती हैं हर क्वार्टर में या हर साल के दूसरे महीने बाद, हर उसमें ये पेमेंटें जाती हैं दूसरे यानी IMF को जाती हैं। ये 2 मेजर पेमेंटें होती हैं। अच्छा, अब आप रिसीट्स क्या होती हैं? बाहर से जो पैसा आता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स होती हैं, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स से जो भी एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका पैसा बाहर से आता है रेमिटेंसेस डॉलर की शक्ल में। और दूसरा जो है
جو پاکستان کے جو ایکسپیکٹ یعنی سٹیزنس جو دوسرے ملکوں میں تقریباً کوئی 60 لاکھ مختلف ملکوں میں ہیں, سب سے زیادہ سعودیہ اور دبئی میں ہے, ان کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ان کی ریسیٹس ہوتی ہیں. 2 قسم کی ریسیٹس ہوتی ہیں, 2 قسم کی پیمنٹس ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھنے کی, اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یعنی پاکستان کا جو امپورٹ ہے اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ تقریباً جو ہے $20 ارب کا ہے. یعنی امپورٹس آلموسٹ جو ہے بلکہ ڈبل سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں, یعنی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ پچھلی جو 10 سال گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے اس وقت, یعنی آج سے 5 سال اگر پہلے دیکھیں آپ, تو اس وقت امپورٹس جو ہیں کوئی $40 ارب کی تھی اور ایکسپورٹ $26 ارب کی تھی. وہ امپورٹس جو ہے وہ بڑھاتے کوئی 55 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, بلکہ 60 ارب بھی ٹچ کر گئی تھیں. ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے 26 سے 35 ہونے کے بجائے 40 ہونے کے بجائے وہ 26 سے جو ہے $23 پہ آ گئی پچھلے 5-6 سالوں میں, بلکہ پورے 10 سالوں میں. خاص طور سے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹ کی کمائی ہو گئی ہے. تو آپ کا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کھڑا ہو گیا, یعنی صرف مال کے خریدنے باہر بھیجنے اور لانے میں جو آپ کا جو گیپ آ گیا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کو مارکیٹ میں ڈالر زیادہ خریدنے پڑ گئے پیمنٹ کے لیے, اور جو ڈالر آ رہا ہے آپ کے پاس وہ کم آ رہا ہے. نمبر 1. اس کے بعد جو لونز انہوں نے لیے ہیں, اتنے سارے لونز لیے ہیں جو پاکستان کی بیلنس شیٹ کو جو ہے اس کو اتنا اس پہ اوور برڈن کیا ہوا ہے. اب اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اور اس کا مارک اپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈالر خریدنے ہوتے ہیں. تو جب یہ 2 پیمنٹیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا بالکل آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ دونوں وجوہات, ایکسپورٹس کا گر جانا یا نہ بڑھنا اور جو لونز کا اتنا لینا اور اس کی مارک اپ اور اس کی پرنسپل کی پیمنٹ, کیا یہ عمران خان کا قصور ہے؟ یہ دونوں قصور ان کا ہے. ان لوگوں نے ظاہر ہے ان دو جو آپ کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جس سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا جو انحصار ہوتا ہے, دونوں کو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. اچھا, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں عام ہماری جو سیدھی سادی عوام ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اسحاق ڈار کے زمانے میں یا ان کے زمانے میں نواز شریف کے زمانے میں یہ بڑا کنٹرول تھا. یہ انہوں نے ایک اور دشمنی پاکستان کی معیشت کے ساتھ کی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی, یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کو یوز کرتے ہیں, اس کو آرٹیفیشلی جو ہے مانیٹری پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے اور ڈالر کو دوسرے طریقے سے جو ہے نا مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں خرید کر انہوں نے جو ہے اس کو روپی کو مضبوط کیا ہوا تھا تاکہ جنرل الیکشن 2018 میں جو ہے عوام سے ہمدردی کا ووٹ حاصل کر سکے. وہ سراسر جو ہے نا پاکستان کی معیشت کے ساتھ دشمنی تھی اور اس ببل کو پھٹنا تھا. ظاہر ہے جیسے یہ چلے گئے وہ ببل پھٹ گیا, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایز معاشی تجزیہ کار میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کی, دیکھیں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اپنے ملک سے محبت ہے, بعد میں ہماری ایسوسیشن کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے, ہمدردی ہو سکتی ہے, اور ہمدردی ہے بھی تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس پہ ہے, اگر پرفارمنس نہیں ہے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے آرٹیفیشلی اس کو انٹروین نہیں کر رہی, اور اچھی بات ہے. اگر یہ انٹروین کرے گی تو یہ معیشت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. لون صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو ٹیکنیکلی یہ سمجھایا کہ یہ ڈالر جو ہے اور روپے کی قدر میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, تو یہ تو ایک ٹیکنیکل آپ نے بات کی. لیکن سر سوال میرا یہ کہ یہ کون طے کر رہا ہے کہ ڈالر کو جو ہے اس کی قدر کیا ہونی چاہیے؟ یہ اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے, حکومت طے کرتی ہے, یا انٹر بینک جو مارکیٹ ہے وہ طے کرتی ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب جو معیشت کے حوالے سے دعوے بھی بہت کرتے ہیں اور ان کا سارا فوکس اس وقت معیشت پہ ہے, اس کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر جو ہے اوپر گیا ہے, ہمارے روپے کے جو ہے قدر کم ہو گئی. اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں فردوس صاحب, ڈالر کا جو ریٹ ہے نا وہ نہ اسٹیٹ بینک پے کرتا ہے, نہ وزیر اعظم پے کرتا ہے, نہ وزارت خزانہ پے کرتا ہے. یہ مارکیٹ کی فورسز ہوتی ہیں نا, جو ڈالر کی پرچیز اور جو بائنگ اور سیلنگ کا جو اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو کوانٹم ہوتا ہے اس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہاں البتہ بعض حالات میں اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی مانیٹری پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی اوپن مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی بیس پہ جو ہے نا ڈالر جو ہے ڈیٹرمن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا جی چاہے کہ وہ اس کو ڈالر کو 100 روپے پہ لے کر آئے, 90 روپے لے کر آئے, 80 پہ لے کر آئے. اگر کر وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتا, یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ہاتھ میں ہوتا, یا وزیر خزانہ کے ہاتھ میں ہوتا, تو یہ ڈالر 50 میں ہوتا, 130 135 پہ نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہماری جو امپورٹس کی پیمنٹس کے لیے
اور مارک اپ اور پرنسپل کی جو لونز کی IMF کی پیمنٹس کے لیے ہمیں ڈالر مارکیٹ میں خریدنے ہوتے ہیں اور ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اور جو آپ کے پاس ڈالر آ رہا ہوتا ہے ایکسپورٹ پروسیڈ سے اور فورن ریمیٹنس جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں, ہمارے جو سٹیزنز دوسرے ملکوں میں ہیں, وہ بہت کم ہوتا ہے. جب یعنی بیلنس آپ جب آپ ترازو میں ڈالتے ہیں دونوں چیزیں, تو ایک تو بالکل اوپر جا رہی ہوتی ہے, ایک بالکل نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے مارکیٹ فورسز کی وجہ سے جو ہے نا ڈالر جو ہے نا یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے. اس میں نہ وزیر اعظم کا کوئی کردار ہوتا ہے, نہ وزارت خزانہ کا کوئی کردار ہوتا ہے, نہ اسٹیٹ بینک کا کوئی کردار ہوتا ہے. ہاں اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی ایک مانیٹری پالیسی, وہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے, میں اس کو زیادہ ڈیفائن نہیں کروں گا کیونکہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ مانیٹری پالیسی کو اپنا کبھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے کائبور ریٹ کہلاتا ہے, انٹر بینک ریٹس کو تھوڑا بڑھا کر یا کم کر کے اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ایکسچینج ریٹ کو, لیکن وہ بڑا جو ہے نا آرٹیفیشل ہوتا ہے. اور اس کا جو اسٹیٹ بینک کا انٹروینشن بھی جو ہے نا اس میں مارکیٹ فورسز میں زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا ہے, unless and until آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ صحیح نہ ہو. آپ کی جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, جب تک آپ کی امپورٹس نہیں کم ہوں گی, آپ کی جب تک جو ہے نا لونز پے آف ہو کر آپ کی جو مارک اپ اور پرنسپل کی پیمنٹوں کا بوجھ پاکستان کی بیلنس شیٹ پہ نہیں آئے گا, یہ آپ کا ڈالر کا پریشر رہے گا. اس میں عمران خان کو گالیاں دینا, اس کے وزیر خزانہ کو گالیاں دینا, اس کو جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو گالیاں دینا, میں بالکل یہ تو ایک جہالت ہے نا یار, عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے. اچھا سر کیوں رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نون لیگ کو کرٹیسائز کرتے تھے ڈالر کے اس ایشو کو لے کر, یہی صورتحال تھی اس وقت, 1 روپے بڑھا تھا, یہاں تو پورے 8 روپے کا مسئلہ ہے, تو وہ سیاسی بیانات تھے. بالکل دیکھیں عمران خان صاحب کریٹیسائز ڈالر کے اوپر اور نیچے جانے میں جو ہے نا, وہ جو کریٹیسائز کر رہے تھے وہ بیسیکلی ان کی جو اکنامک پالیسیز تھیں اس کی بات کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یعنی ایکسپورٹس کی وجہ سے, جو لونز کی وجہ سے, لونز کی پیمنٹس کی وجہ سے, اچھا آپ کا IMF کے لونز کے بڑھنے کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ جو آؤٹ ہوتا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ پریشر آ رہا تھا. عمران خان کریٹیسائز اس بات کو کر رہا تھا. ہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں فردوس صاحب, اگر دیکھیں اس وقت عمران خان کو بلیم کرنا بالکل غلط ہے. یہ 2 سال 3 سال کے اندر, 1.5-2 سال کے اندر عمران خان اپنی معاشی پالیسیز کو ٹھیک کر کے, جس کی وجہ سے یہ ڈالر جو ہے نا مارکیٹ میں ناچ رہا ہوتا ہے, ان فیکٹرز پہ اگر وہ فوکس کر کے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکے, امپورٹس کو کنٹرول کم نہیں کر سکے, آپ کی جو لونز کی جو مزید لونز بڑھاتے گئے, اور 2-3 سال کے اندر اگر اسی ڈگر پہ, اسی پٹری پہ یہ چلتے رہے اور ڈالر اسی طرح ناچتا رہا, اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کیا, اپنی معاشی پالیسیز کو جو ہے نا استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا سکا, امپورٹس کو کم نہیں کر سکا, اور جو آپ کی جو کیا کہتے ہیں فورن ریمیٹنسز جو ہے نا وہ نہیں لا سکا. اس وقت ہم بیٹھ کے عمران خان کو بلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو اڑان ہے وہ اس کے ذمہ دار عمران خان اور اس کی جو ہے نا ٹیم ہے. صحیح سر, عمران خان کو بلیم کرنا ٹھیک سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ اینڈ کے جو پلان ہے اس میں کوئی ایز اے ماہر معیشت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معاشی پلان عمران خان صاحب قوم کو دے سکے ہیں, یا پھر کٹے مرغیاں اور انڈوں پہ گزارا کرنا ہوگا قوم کو؟ دیکھیں عمران خان جو ہے ظاہر معاشی پلانز کے حوالے سے وہ بہت ہی گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں اور بہت سی اسٹیپس لے رہے ہیں اس وقت. جو عوام کو وہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ عمران خان کس طرح کے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں. اگر وہ مرغی انڈے کی بات کرتے ہیں, میری تم جاہل قوم تو نہیں کہوں گا, میری معصوم قوم کہوں گا, اپنی قوم کو میری معصوم قوم, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انڈے اور یہ جس کو ہم پولٹری کہتے ہیں نا, انڈے مرغی جو ہے وہ پاکستان کے اندر $20 ارب ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے. $20 ارب, اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس یعنی ساری جو ہے نا ایکسپورٹس ملا کے $23 ارب ہے, $23 ارب ہے. یعنی اگر 20 ارب میں سے 2 ارب بھی کریں, 5 ارب بھی کریں, 10 ارب کریں, 1 ارب کریں, یا کچھ بھی نہیں کریں, آدھا ارب بھی کریں, کچھ تو کریں. پوٹینشیل ہے اس پولٹری کے اندر. اس انڈے مرغی کو یہ بہت بڑا مذاق سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا بڑا پوٹینشیل ہے. یعنی میں آپ کو یہ ایک فیکٹر میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں انڈے مرغی, یعنی عمران خان کا یہ اتنا بڑا ویژن ہے کہ وہ اکانومی کو نیچے گراس روٹ لیول سے اٹھانا چاہتے ہیں. جو انہوں نے انڈے مرغی کی بات کی ہے نا, یہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ انہی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جن کو تھوڑا سا ویژن ہے, تھوڑا سا اکانومی کو سمجھتے ہیں, تھوڑی سی ریئلٹی کو سمجھتے ہیں. وہ اکانومی کو بالکل گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں, اور ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ وہ ان چیزوں کو جو ہے نا پولٹری سے لے کے دوسرے تمام ایریاز پہ فوکس کرتے ہوئے, ایگریکلچر پہ, انڈسٹری پہ, ٹیکسٹائل پہ, ہر ایریا پہ ہم ظاہر معاشی تجزیہ کار جو ہے ہم ہر چیز کو میں خاص طور سے اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس ہماری جو گورنمنٹ ہے
کیونکہ میری تھوڑی بہت پولیٹیکل ایسوسیشن بھی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بھائی یہ کیا واقعی میں اسٹیپس لے رہے ہیں، کیا ہماری غریب عوام کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے آگے، یا اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ چلی ہے. اور یقین جانیے میں مطلب بالکل بینگ ناٹ پولیٹیکل ایسوسیشن ود پی ٹی آئی، میں ایک بالکل ایز اکنامک اینالسٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیپس اس وقت گورنمنٹ لے رہی ہے وہ بڑے سنسیئر ان کے ایفرٹس ہیں اور سنسیئر اسٹیپس ہیں، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور آگے انشاءاللہ بہتری ہوگی. چلیں انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی. آخری سوال سر میرا آپ سے، سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے عمران خان صاحب 2 دفعہ سعودی عرب آئے اور ان میں یہ بات بھی یہاں کے حکام سے ہو گئی کہ سی پیک میں سعودی عرب شمولیت کرے گا. اس کو لے کے کچھ تحفظات تھے کہ چائنا ناراض ہو رہا ہے یا وہ چائنا کو کچھ تحفظات تھے سعودی عرب کی شمولیت پہ، لیکن چائنا نے کل اپنے بیان میں یہ صاف کیا، خلاصہ کیا کہ سعودی عرب کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیا، خوش آمدید کہا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سعودی عرب سی پیک میں شامل ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا اس میں وہ ہیں مواقع ہیں، پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہے، سی پیک کے لیے کیا فائدہ ہے، پھر سعودی عرب اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا اگر دیکھا جائے کہ ریئل اس میں ٹرمز میں جو دوست ملک ہے سب سے پہلے نمبر پہ سعودیہ ہے، ریئل سنسیئر جو ایک جگری دوست کہلاتا ہے وہ سب سے پہلے سعودیہ ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بھلے ہمارا ریلیجن ڈفرینٹ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو دوسرے نمبر پہ جو سنسیئر اور مر کرنے کے لیے تیار جو پاکستان کے لیے وہ چائنا ہے. یعنی ان 2 کنٹریز کے مقابلے میں کوئی بھی کنٹری جو ہے پاکستان کے دوست نہیں ہے. اچھا، اور دونوں ماشاءاللہ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے اور سعودیہ جو ہے وہاں یہاں گلف کی بڑی اکانومی ہے، باوجود اس کے کہ یہاں اکانومی کے حالات تھوڑے سے ٹف ہیں اس وقت. یعنی سی پیک کے اندر چائنا کا شامل ہونا اور کروانا یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. میں اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں سعودیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران شامل ہو جاتا، انڈیا شامل ہو جاتا، افغانستان شامل ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ نیبر ہیں، اس سے مستفید ہوں گے، وہاں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہے. سعودیہ بالکل ہمارا نیبر نہیں ہے، ہم سے بالکل کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے سعودیہ نے آ کے وہاں سی پیک میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور اس میں پاکستان کے جو فائنینشیل اور نان فائنینشیل دونوں فائدے ہیں. نان فائنینشیل فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سعودیہ کے جو ریلیشن شپ پچھلی گورنمنٹ میں خاص طور سے یہاں پہ جو شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد تھوڑے سے ریلیشن شپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے تھے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ اب ماشاءاللہ عمران خان کے آنے کے بعد بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں اور اب مزید جو ہے اس کی وجہ سے بہتر ہو جائیں گے. نان فائنینشیل فیکٹر یہ ہے. فائنینشیل فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کو ان سی پیک کے پروجیکٹس میں کیونکہ ان کی جب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی وہاں پہ تو ان کو زیادہ جو ہے نا لونز وغیرہ کی فائنینسنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی چائنا سے اور سعودیہ سے اکویٹی انویسٹمنٹ آئے گی. اکویٹی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو آنرس یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کی انویسٹمنٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی. تو یعنی وہاں پہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کو اپنے جو ہے نا لونز کو کنٹرول کرنے میں اپنے ڈیٹس کو جو آلریڈی پاکستان ڈیٹس میں بڑا وہ ہے الجھا ہوا ہے تو اس سے بہتری ملے گی اور اس میں جو ہے نا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر چائنا آتا تو شاید وہ اتنا اکویٹی کا فلو نہیں ہوتا ہے کیونکہ جس میں سی پے کے جو بہت سارے ایگریمنٹس ہیں اس میں پاکستان کو جو ہے نا ڈیٹ فائنینسنگ کی بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو جب سعودیہ آئے گا جو آ رہا ہے تو وہ اکویٹی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا جس کی وجہ سے پاکستان کو لونز لینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ یہ بہت کامیابی سے ہمکنار ہوگا سی پے کا پروجیکٹ. صحیح، بہت شکریہ برکت اللہ لون صاحب وقت دینے کا. سلامت رہیے. ناظرین، لون صاحب نے بہت ہی ڈیپلی اور ایک ماہر معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ساتھ میں پی ٹی آئی کے چونکہ وہ رہنما ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں اس کا بھی دفاع کرے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈالر کی دوڑ کے حوالے سے ہمارے ہاں عوام میں جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، عوامی سطح کی باتیں وہ اور ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی وہ کچھ اور ہے. آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ جو ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو یہاں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اور اٹھایا جانا چاہیے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو کس نے طے کرنا ہے؟ پاکستانی اسٹیٹ بینک نے طے کرنا ہے، حکومت نے طے کرنا ہے، یا انٹر بینک کے جو ایک مارکیٹ ہے اس نے طے کرنا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو عوام نہیں سمجھتی ہے اور عوام کی سمجھ سے اوپر کی یہ چیزیں ہیں. آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1997 میں ایک قرارداد کے ذریعے ایک قانون سازی کے ذریعے پاکستان کی جو مرکزی بینک ہے اسٹیٹ بینک اس کو ایک خود مختار ادارہ بنایا گیا.
उस खुद मुख्तार इदारे के ऊपर हुकूमत कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई दबाव डाल नहीं सकती। उसकी पॉलिसियाँ, वो अपनी पॉलिसियाँ बनाने में अपने तौर पे वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के ही ज़िम्मे ये है कि वो रुपए की कदर को उसके मुकाबले में डॉलर और दीगर जो करेंसीज़ हैं दुनिया की, उसकी जो कदर है उसको मैनेज करे, उसको ऊपर नीचे जो करना है वो स्टेट बैंक इस चीज़ को देखता है। इसमें अगर किसी हुकूमत का या वज़ीर आज़म का उसको इल्म नहीं होता है कि करेंसी ऊपर हो रही है, अप डाउन हो रही है, तो उसमें उसको इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये डीपली चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके वज़ीर आज़म के इल्म में हो। अगर वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि मुझे मीडिया के ज़रिए से पता चला कि जो है डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर गई है, तो ये तय करना हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है कि रुपए की कदर और डॉलर की कदर क्या रखनी है। एक तो ये स्टेट बैंक तय करता है, दूसरे ये इससे हट के अगर देखें तो जो इंटर बैंक मार्केट होती है, जो सिस्टम है, उसमें ये चीज़ें होती है। और पिछली हुकूमतों में बदकिस्मती से ऐसा होता रहा कि डॉलर को मसनूई तौर पे कंट्रोल किया गया, डॉलर को मसनूई तौर पे उसकी जो वो है रेट है उसको जो है बढ़ने नहीं दिया, उसका जो है मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें आप अगर देखें, टेक्निकली देखें तो इसहाक डार साहब जो थे बराह रास्त वो जो खुद मुख्तार इदारा है स्टेट बैंक, उसको डिक्टेट करते थे, उसको बाकायदा उससे बात करते थे कि डॉलर को आपने इतने पे रखना है। अगर कहीं पे मार्केट में ऐसी सिचुएशन बन जाती थी, ऐसी कोई वक्त आता था कि डॉलर जो है वो उड़ान भरना शुरू करे, तो वो इसहाक डार साहब के हुक्म पर ही स्टेट बैंक के 2.5 लाख 3 लाख जो है डॉलर ओपन मार्केट में छोड़ देता, जिससे रुपए का कदर में इस्तेकाम रहता। उससे जो मईशत को फ़ायदा नहीं होता बल्कि मईशत के लिए ये ख़ुदकश हमला साबित होता। तो एक तो ये आप जहन में रखें, और दूसरा जो पाकिस्तान की मईशत है उस पे अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्ट की बात करते हैं अवामी सतह की, जैसे लोन साहब ने बात की कि मुर्गे, अंडे और कट्टे ये कोई काबिल मलामत चीज़ें नहीं। हमारे देहातों में, हमारे देही इलाकों में बहुत सारे लोग यहीं कारोबार करते हैं, और ये निचली लेवल से आपको मईशत को उठाना है। आप अगर वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज़ लगाएंगे और बड़े बड़े कारखाने लगाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तो पैसा चाहिए और उसके लिए फिजिबिलिटीज़ चाहिए, उसके लिए बहुत आपको इब्तदाई तौर पे, आप फौरी तौर पे ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपको गरीब को उठाना है तो गरीब से वाबस्ता, गरीब से मुताल्लिक़ा जो चीज़ें हैं उसको अपग्रेड करना होगा, उसको उस लेवल से उठाना होगा। जैसे लोन साहब ने बात की कि हमारे पास 20 अरब डॉलर का जो है पोल्ट्री का पोटेंशियल है, और सऊदी अरब जो है हमारा जो एक अच्छा दोस्त है, वहाँ पे 50 अरब डॉलर के वो जो है मुर्गियाँ बाहर से मंगवाते हैं अपने मुल्क में, और वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और हम अगर चाहें उनके साथ ये बिज़नेस कर सकते हैं, हम जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना बहुत आसान मशगला समझा जाता है। और तीसरी बात जिस पे लोन साहब ने गुफ्तगू की वो CPEC में सऊदी अरब की शमूलियत और चीन का खैर मकदम, ये इंतहाई उसके 2 पहलू पे उन्होंने बात की लोन साहब ने। एक उसका जो माशी पहलू है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, और दूसरा उसके सियासी पहलू की सऊदी अरब के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनमें बेहतरी आएगी, उनमें इजाफ़ा होगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान में माशी मुश्किलात हों, पाकिस्तान में आफात हों, पाकिस्तान में ज़िलज़ले हों, पाकिस्तान में पाबंदियाँ हों एटमी धमाकों के बाद, तो सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में जब सऊदी अरब शामिल होने जा रहा है CPEC में, और चाइना भी उसको खैर मकदम कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, CPEC के लिए, और साथ में एक तवाज़ुन बरकरार रहेगा। और साथ जो कुछ प्रोपेगेंडे इस तरह के हो रहे थे कि ये CPEC चाइना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा, तो वो प्रोपेगेंडे भी दम तोड़ जाएंगे। एक तीसरा मुल्क उसमें शामिल होता है, तो इतने ममालिक, जो सऊदी अरब बहुत अहम मुल्क है ख़त्ते में, पाकिस्तान अहम मुल्क है, दूसरे तीसरे ममालिक भी इसी तरह CPEC में शामिल होंगे, तो किसी को CPEC को, गवादर को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की हिम्मत नहीं होगी, और वो प्रोपेगेंडे भी अपने तौर पे दम तोड़ जाएंगे। यहाँ पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले टॉपिक पे हम मुंतकिल होंगे और अपने मेहमानों से बात कर लेंगे। हमारे साथ रहिए।
ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک، پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بے لاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم۔ اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے افغانستان مذاکرات ہے اور پاکستان کا ان مذاکرات میں کردار ہے۔ امریکہ کی ان مذاکرات کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست ہے اور اس درخواست کو لے کر زلمے خلیل زاد جو ہے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کر چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی کا دورہ جو ہے ہونے والا ہے افغانستان کا۔ وہ افغانستان جائیں گے اور وہاں پہ بات کریں گے اور ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، خطے میں امن کی بات کریں گے۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنے مفاد کو دیکھ کے اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ طے ہوتی ہے۔ اس کے خارجہ پالیسی کے جو ٹولز ہوتے ہیں، جو بنیاد ہوتی ہے، جو اساس ہوتی ہے، وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ، اس کے قومی مفادات، اس کے ریاستی مفادات کے پیش نظر ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کہ اپنے ملک کے اگینسٹ پالیسیاں بنائے، خارجہ پالیسی ترتیب دے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے اور خطے کا اہم ترین ملک ہے، ایشیا کا دل ہے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن، افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ بھائی کا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کو بھائی کا ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان کے جو لوگ ہیں وہاں کے، وہی وہاں کی حکومت کے اصل حقدار ہیں، اور بیرونی جو طالع آزما ہیں، بیرونی مداخلت کرنے والے ہیں، وہ وقتی طور پہ افغانستان میں تو رہیں گے لیکن وہاں پہ افغانستان میں امن نہیں رہے گا۔ افغانستان کی یہ تاریخ ہے کہ جو بھی باہر سے آیا ہے وہ وہاں پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا ہے، اور ابھی جو پچھلے 17 سال سے افغانستان میں مختلف قوتیں وہاں پہ رہیں قابض اور افغانستان کے امن کو سپوتاز کیا گیا، افغانستان کے ملک کو تباہ کیا گیا، لیکن امن وہاں پھر بھی نہیں آیا۔ اب اس کا بلیم پاکستان کو کرنا، اس کا الزام پاکستان کو دینا، اپنی شکست اور اپنی ناکامی کا بوجھ پاکستان پہ ڈالنا کسی طور درست نہیں ہے۔ اور پاکستان کو بھی یہ موقع ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی آئندہ کی پالیسیاں اسی پہ ترتیب دینی چاہیے کہ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم کسی کے جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے، ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہمارا وطن کسی اور کی جنگ کے لیے تباہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، پاکستان کو بھی افغانستان کے حوالے سے اپنے مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنا مفاد دیکھ کے اس حوالے سے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان ابھی جو مصالحتی کردار وہاں ادا کرنا چاہتا ہے بٹوین طالبان اور امریکہ، طالبان اور افغان حکومت، طالبان اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان، پاکستان کا کردار وہاں بھی وہی ہوگا جو ایک ثالثی کا کردار ہے، اور پاکستان کا کردار وہاں بھی وہی ہوگا جو امن کی طرف جائے گا۔ پاکستان چاہے گا کہ وہاں پہ امن قائم ہو، پاکستان کی یہ خواہش رہی ہے، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی حکومتوں کی، کہ ہمارے ہمسائے میں امن ہو۔
اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو پاکستان میں امن ہوگا، اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے حالات براہ راست خراب ہوں گے۔ اور بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے کچھ دشمن ممالک جو ہمارے ہمسائے بھی ہیں، انہوں نے افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ خاص کر پچھلے 17 سالوں میں بھارت نے افغانستان کے اندر اپنے قونصل خانے بنائے، اپنے قونصلیٹ بنائے، اور پاکستان کی دھرتی پہ کلبھوشن بھیجتے رہے ایران کے تعاون سے، اور اسی طرح دیگر جاسوسوں کو پاکستان بھیجتے رہے۔ پاکستان کے استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں کو یہاں سے لے جا کے وہاں ٹرین کیا، اور وہاں سے پھر لے کر ایران چلے گئے، انڈیا چلے گئے۔ تو یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ریجن میں، اس خطے میں، اس کے نتیجے کے طور پہ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، پاکستان نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ اور امریکہ جو پاکستان کے اوپر بلیم کرتا ہے، الزام دیتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کیا، اس جنگ میں پاکستان نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اسے بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہے۔ پاکستان نے اپنا سب کچھ اس جنگ کے داؤ پہ لگایا، جو ہماری جنگ تھی ہی نہیں، ہم سے بڑھ کے کسی نے قربانیاں نہیں دی، جیسے عمران خان صاحب نے کہا۔ لیکن آئندہ سے پاکستان ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جس میں ہمارے گھر جلیں گے، جس میں ہمارے کھیت کھلیان تباہ ہوں گے، جس میں ہمارے لوگ سفر کریں گے، جس میں پاکستان کا امن غارت ہوگا۔ ہاں، پاکستان خطے میں، ریجن میں کہیں بھی اگر ثالثی کا کردار پاکستان کو ملتا ہے، امن قائم کرنے کا پاکستان کو کردار ملتا ہے، تو پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ریلوے کے جو کرائے ہیں ان پہ جو اضافہ ہوا ہے، وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ریلوے نے، جس کے وزیر ہیں اپنے شیخ رشید صاحب، کہ 7 دسمبر سے اس نوٹیفیکیشن پر عمل ہوگا، اور ریلوے جو ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، وہاں کرایہ 10 سے 19% کرائے میں اضافہ ہوگا، 10 سے 19% کرائے بڑھ جائیں گے۔ ریلوے جو ہے یہ ریل عوامی سواری ہے، اس میں اگر آپ اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے، آپ نے ڈالر کو اتنا اونچا کیا، روپے کی قدر جو ہے اتنی آپ نے گراوٹ کر دی، اس سے ویسے ہی مارکیٹ جو ہے متاثر ہے، عوام متاثر ہے، لوگ متاثر ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ریلوے کی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے عام آدمی کے لیے جو اس ریل پہ سفر کرتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بغیر پلاننگ کے اتنی زیادہ ٹرینیں چلائی، اور آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں تھی، اس کے اوپر آپ نے ٹرینیں چلائی، خالی ٹرینیں چلائی، وہاں سواری نہیں تھے، اور جو خالی ٹرینیں چلائی بغیر سواریوں کے، اس کا بھی یہاں پہ آپ خسارہ پورا کرنے کے لیے کرائے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ہے غریب جو عوام ہے پاکستان کی، ان کے اوپر معاشی ایک بم ہے جو آپ نے گرایا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اسی طرح کی جو بے وقوفانہ اقدامات مسلم لیگ نون کو لے ڈوبے، پیپلز پارٹی کا صفایا کر چکے، آپ ایسے کام کریں جس سے عوام کے لیے فائدہ ہو، عوام کی فلاح و بہبود ہو۔ آپ عوام کے ہی پیٹ کو کاٹ رہے ہیں، آپ عوام کو ہی جو امیر طبقہ ہے اس پہ تو آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے، تجاوزات میں بھی آپ زیادہ تر انہی کچی آبادیوں والوں کو، اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ جہاں عام آدمی رہتا ہے اس کو آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں۔ عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس پہ آپ شیر بن رہے ہیں، اس پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ کے تمام آپریشنز ہو رہے ہیں۔ اب ریل گاڑی میں تو عام آدمی سفر کرتا ہے، اس میں وزیر، اس میں مشیر، اس میں آپ کے بڑے افیسر اور آپ کے حکومتی لوگ تو اس میں سفر نہیں کر رہے، اس میں عام پاکستانی، عام غریب، عام آدمی جو ہے اس میں سفر کرتا ہے، اور اس میں آپ نے کرایوں میں اضافہ کیا اور عام آدمی کو متاثر کیا۔ عام آدمی متاثر ہوگا تو آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی، عام آدمی متاثر ہوگا تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، عام آدمی متاثر ہوگا تو آپ کو اسی طرح ریجیکٹ کرے گا جس طرح پہلی حکومتوں کو ریجیکٹ کر کے الیکشن میں ہروایا۔ آپ اگر چاہتے ہیں عوام کے دل جیتیں، عوام کی ہمدردیاں سمیٹیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ عوام کے جو پہلے ہی گھر کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، ان کے کرایوں میں اضافے، ان کے بجلی میں اضافے، ان کے گیس میں اضافے، ان کے مارکیٹ میں عام جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں اضافے، ہر چیز میں اضافہ کر دیا تو آپ کیا تبدیلی لے کر آئے؟
یہ تو تبدیلی جو ہے 100 دن میں تبدیلی کا جنازہ نکل گیا. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ریل کے کرایوں پہ اضافہ کیا 10 سے 19% تک، یہ انتہائی ظلم ہے عام آدمی پہ، غریب آدمی پہ، اور اس سے آپ کا جو تبدیلی کا نعرہ تھا وہ اس سے سخت متاثر ہوا ہے. اور اسی طرح آج کی ایک خبر ہے، بل گیٹس جو ہے وہ مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو فون کیا اور اس فون میں انہوں نے ایک تو ان کو مبارکباد دی اور ساتھ میں آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کی بات کی ہے. یہ میرے لیے بہت اہم ہے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں، اس ریجن میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت ترقی کر چکا ہے. ان کے ایکسپرٹ، ان کے ماہرین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی ٹی کے شعبے میں اگر کوئی تعاون ان سے حاصل ہو سکتا ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے بل گیٹس سے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، بہت باصلاحیت لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جن کو ہم اس شعبے میں جو ہے اپنے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ذہین، قابل، ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں اور بل گیٹس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ معاہدہ کرنا چاہیے، باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ سائن ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح کا تعاون لے سکتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں. یہ بات ہو گئی. تو ٹائم پروگرام کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے جو گفتگو ہوئی اس کا کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے ملک کو دنیا میں عزت دلوانی ہے تو سب سے پہلے آزاد خود مختار پالیسیاں بنائیں، وہ معاشی پالیسیاں ہوں، خارجہ پالیسی ہو یا سیاسی آپ کی پالیسیاں ہوں. عوام کے ساتھ آپ کے رشتے استوار ہونے چاہیے، عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنی خارجہ پالیسی کو، تعلقات کو زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور دشمن کی جتنی چالاکیاں ہیں، جو چالیں ہیں پاکستان میں عدم استحکام لانے کی، پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ہر پل کوشش کریں اور اتحاد اور اتفاق اپنے ملک کے اندر قائم کرنے کی بھی کوشش جاری رہنی چاہیے. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو کیسے لگا آپ کو پروگرام؟ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ. Yeah.